वो हैरत से मुंह खोले इसे देखे जा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो वापस आ जाएगा। घर में कितने दिन से उसकी आमद की तैयारियां चल रही थी, लेकिन फिर भी इसे कहीं न कहीं इस बात की उम्मीद थी कि ये सब झूठ होगा। वो जो इसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था, अब अचानक से वापस आ रहा था। वो हैरत का शिकार थी, लेकिन घर के काम काज में जुटी हुई थी। घर की औरतों को सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए था, इसलिए उसे अकेले ही कामों में लगा दिया और कहा कि कोई भी मुलाजमा उसकी मदद नहीं करेगी। वो उस पर हद से ज़्यादा जुल्म तोड़ने की कोशिश में मसरूफ़ रहती थी। वो चुपचाप हर जुल्म बर्दाश्त करती थी, क्योंकि वन्नी में आई हुई लड़की मुंह खोलने की जुर्रत नहीं रखती और ना ही उसे इन सब की इजाज़त थी। अक्सर ही वो सोचती थी कि आखिर उसकी गलती क्या है जो इसे इस तरह की ज़िंदगी का मुस्तहिक ठहराया गया है। लेकिन उनके हाथों सालों से यही रिवायत चलती आ रही थी। गलती कोई और करता था और भुगतना मासूम लड़कियों को पड़ता था। उसके भाई के किए हुए गुनाह की सज़ा भी उसे मिल रही थी। इसे नाइंसाफ़ी पर कोई भी अपनी ज़बान नहीं खोलता था, और अगर कोई ऐसी जुर्रत करता तो उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया जाता था। इसलिए कोई ज़बान खोलने की गलती करता ही नहीं था। अगर कोई इसके लिए खड़ा होता तो आज वो इतने मजालिम ना सह रही होती। इससे बेहतर तो यहाँ की मुलाजमाएं थी, कम से कम अपनी मर्जी की ज़िंदगी तो जी रही थी। उसने एक हसरत भरी निगाह उन मुलाजमाओं पर डाली जो आपस में खड़ी बातें कर रही थी। कितनी खुशकिस्मत है ना ये लोग, वो गहरी सांस भरकर सोचते हुए काम में मगन हो गई। वो जानती थी कि अगर उसने वक्त पर काम ना ख़त्म किया तो यहाँ रहने वाले मकीन उसके साथ कितना बुरा सलूक करेंगे। अभी वो काम में मगन थी कि तभी बड़ी बी वहाँ पर आ गई। उसे देखते ही मुंह बनाकर कहने लगी कि ऐ लड़की, क्या आहिस्ता आहिस्ता हाथ चला रही है? तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? रगड़ कर सफाई कर। मेरा पोता इतने अरसे बाद वापस आ रहा है और तू है कि तुझसे सफाई तक नहीं हो रही। तुझे क्या लगता है हम तुझे आंखों पर बिठाएंगे? इतने अरसे में तुझे समझ नहीं आई कि तू वन्नी में आई हुई लड़की है, सर का ताज नहीं है। चल काम कर। वो उसे पाँव से ठोकर मारती हुई आगे बढ़ गई। पास खड़ी उम्र रसीदा मुलाजमा ने यह सब अफसुर्दगी से देखा। वो इस घर में जब से काम कर रही थी, इस घर की औरतों के रवैये को अच्छे से समझ गई थी। उनके रवैयों को देखते देखते उसे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ के लोगों के दिलों में बाहर वालों के लिए बिल्कुल भी रहम नहीं है। बड़ी बी के जाते ही वो आगे बढ़ी और सहारा देकर इसे उठाया और कहा कि बेटी उठ जाओ, परेशान मत हो, जल्द ही ये तकलीफ़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। अभी वो इसे सहारा देकर उठा ही रही थी कि दिलशाद बेगम वहाँ से गुजरी। उन्होंने जब इस उम्र रसीदा मुलाजमा को उसकी मदद करते देखा तो गुस्से से आगे बढ़ी और कहा कि सफ़ीना, ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये वन्नी में आई हुई लड़की है? इसके साथ किस तरह का सलूक करना है? बहुत हमदर्दी हो रही है ना तुम्हें? इसके साथ दोबारा मैं तुम्हें इसके साथ हमदर्दी करते हुए ना देखूं। तुम्हारी उम्र का लिहाज है, वरना दो लगा देती। वो उम्र रसीदा मुलाजमा सर झुकाए खामोशी से दिलशाद बेगम की बातें सुनती रही। शाम तक उस बेचारी लड़की ने अकेले इस पूरे घर की सफाई की और अपने टूटे हुए जिस्म को घसीटती जानवरों के बाड़े में आकर लेट गई। वहीं कोने में उसे थोड़ी सी जगह दी गई थी। ये जगह डेरे के बिल्कुल पास थी। रात के वक्त डेरे पर अक्सर ही मुलाजमीन बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करते थे, जिसकी वजह से पूरी रात इसे नींद नहीं आती थी। और दूसरा, इसे जानवरों से डर भी लगता था। गाय और भैंसें जब इसे घूर घूर कर देखती तो वो अपनी जगह सिमट कर रह जाती। खौफ की वजह से हिल भी नहीं पाती थी। पूरी रात इसी खौफ में मुब्तला रहती कि कहीं कोई जानवर इस पर पाँव ना रख दे। अक्सर ही घुटनों में सर रखे वो अपनी किस्मत पर रोती रहती, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता था,
کیونکہ اگلے دن دوبارہ سے وہی سب شروع ہو جاتا جو پچھلے 5 سالوں سے چل رہا تھا۔ اکثر ہی وہ اپنی پرانی زندگی کو یاد کرنے لگ جاتی تھی جس میں وہ حد سے زیادہ خوش تھی، اور اس کی گاؤں کی دوستیں وہ سب ساتھ مل کر اسکول وغیرہ جاتی تھیں۔ ان کے ہاں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا، اس لیے اس نے 5ویں تک ہی پڑھا تھا۔ اس کے بعد مدرسے جاتی اور سلائی کڑھائی سیکھتی۔ اس کی امی اسے کہتی تھی کہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاؤ، جانوروں کی جگہ کی صفائی وغیرہ کرو، لیکن وہ ہمیشہ سے ہی جانوروں سے دور بھاگتی تھی کیونکہ اسے جانوروں سے حد سے زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اکثر ہی وہ اپنی دوست کے ساتھ ندی کنارے بیٹھ جاتی اور ڈھیروں باتیں کرتی۔ اس کی دوست نے ایک دن اس سے سوال کیا کہ مہوش، تمہیں شادی کرنے کے لیے کس طرح کا لڑکا پسند ہے؟ تب آسمان کی طرف دیکھتے وہ سوچتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے ایسا ہم سفر چاہیے جو ہمیشہ میرا دھیان رکھے اور ہر خوشی اور غم میں میرا ساتھ دے، لیکن ہمارے ہاں ایسے مرد ملنا بہت مشکل ہیں۔ تمہیں یاد ہے نا وہ جو ہمارے پڑوس میں باجی رہتی ہیں؟ ان کے شوہر نے پچھلے ہفتے ہی انہیں مار کر ان کا ہاتھ توڑ دیا۔ کتنا رو رہی تھی بیچاری۔ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے نا، اسی لیے ان کی ساس بھی ان پر خوب ظلم کرتی ہے، لیکن میں ایسے انسان کا ساتھ نہیں چاہتی۔ میں تو اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس دن کے بعد سے اس کی زندگی کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ اس وقت جب وہ وہاں بیٹھی اپنی دوست سے باتیں کرتے ہوئے مستقبل کے خواب بن رہی تھی، اسی وقت دوسری طرف اس کے بڑے بھائی اور ساتھ والے گاؤں کے سردار کے بیٹے کے بیچ میں جھگڑا چل رہا تھا۔ بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس کے بھائی نے غصے میں سردار کے بیٹے کو مار دیا۔ معاملات اتنے زیادہ بگڑ گئے کہ پنچایت بٹھائی گئی اور پنچایت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ خون کے بدلے لڑکی لی جائے گی۔ گاؤں میں یہ سب بہت عام تھا۔ ہر کچھ دن بعد کسی نہ کسی لڑکی کو ناکردہ گناہوں کی وجہ سے ونی کر دیا جاتا تھا۔ گناہ کوئی اور کرتا تھا اور اس کا بھگتنا لڑکی کو پڑتا تھا۔ اس بار اس فرسودہ روایت کی بھینٹ مہوش چڑھنے والی تھی۔ پنچایت نے فیصلہ کیا تھا کہ مہوش ونی ہو کر پاس کے گاؤں میں جائے گی۔ یہ فیصلہ سن کر اس کی ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مہوش کے کانوں تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آئی۔ صحن میں ہی اس کے ابا اور بھائی بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر لکھی تحریر صاف کہہ رہی تھی کہ جو اس نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ دروازے پر کھڑی اس کی دوست صدمے کا شکار تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ کہہ رہی تھی کہ کسی ایسے انسان کا ہاتھ پکڑے گی جو اس کا عمر بھر دھیان رکھے گا، اور یہاں پر اس کے گھر والوں نے اسے ونی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اندر آئی اور چپ چاپ اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں بھی اس فیصلے کے خلاف نہیں جا سکے گی اور کچھ کہنے کی جرت نہیں کرے گی۔ بس وہ خاموشی سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جو بیٹے کے لیے بیٹی کو قربان کرنے کو تیار بیٹھی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا کہ مہوش، تجھے اپنے بھائی کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بھائی صحیح سلامت رہے تو اس فیصلے پر بالکل بھی اعتراض مت کرنا۔ اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا کہ اماں، کیا میں اعتراض کرنے کا حق رکھتی بھی ہوں؟ میں جانتی ہوں مجھے خاموشی سے اس فیصلے کو قبول کرنا پڑے گا، میں چاہوں یا نہ چاہوں۔ جو فیصلہ پنچایت نے کیا ہے وہی ہوگا۔ اور ہاں، آج مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تجھے مجھ سے زیادہ اپنے بیٹے کی فکر ہے۔ کیا میں تیری اولاد نہیں ہوں؟ گاؤں میں یہی تو ہوتا ہے، عورتیں اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں اور بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، انہیں تو صرف بنی ہونے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ اس کی ماں نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو کسی صورت نہیں کھو سکتی تھی، اسی لیے بیٹی کو صلیب پر چڑھا رہی تھی۔ پھر اگلے کچھ ہی دن بعد اس کے نکاح کی تاریخ منتخب ہو گئی اور پنچایت کے سامنے ہی اس کا نکاح ساتھ والے گاؤں کے سردار کے بیٹے شہریار سے کر دیا گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ شہریار کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔
وہ جو اتنا عرصہ امریکہ میں رہ کر پڑھائی کرتا رہا تھا اور وہاں کے ماحول میں رچ بس گیا تھا، جب واپس آیا تو اس کا خیال تھا کہ وہ دادا جی کو کسی شہری لڑکی سے شادی کرنے کے لیے منا لے گا۔ وہ گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن 2-3 دن بعد ہی اس کے دادا نے اسے بلا کر پنچایت کا فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ ہم نے تمہارے بڑے بھائی کے خون کے بدلے لڑکی کو مانگا ہے اور اب اس سے تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ اس سے تمہاری زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ لڑکی ایک کونے میں پڑی رہے گی، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہو۔ شہریار یہ سن کر حیران رہ گیا تھا کہ اب تک گاؤں والے اس طرح کی فرسودہ رسم و رواج کو مانتے ہیں اور اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ کسی لڑکی کی زندگی اپنی وجہ سے خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن دادا جی کے سامنے بولنے کی اس کے اندر بالکل ہمت نہیں تھی، اسی لیے خاموشی سے اس نے بھی پنچایت کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی بیوی بہت ہی کم عمر ہے، نہ جانے یہ لوگ کتنے بے حس ہیں، اس طرح سے لڑکیوں پر کب تک ظلم کرتے رہیں گے۔ وہ اکیلا بیٹھا یہی سب سوچ رہا تھا۔ شہر سے اس کے کچھ دوست آئے تھے جو اس کی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ شہریار کا نکاح ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگے، لیکن جب شہریار نے بتایا کہ وہ لڑکی بنی ہو کر آئی ہے اور جب وہ یہاں آئے گی تو اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا، تو یہ سن کر وہ سبھی پریشان ہو گئے۔ شہریار جلد سے جلد یہاں سے واپس جانا چاہتا تھا۔ مہوش کو یہاں لا کر جانوروں کے باڑے میں پھینک دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ اب سے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، بنا نقاب کیے کسی بھی مرد کے سامنے مت آنا۔ صبح کے وقت جب تمام مرد ڈیرے پر چلے جاتے تو وہ جانوروں کے باڑے سے نکل کر بڑی سی چادر اوڑھے چہرہ ڈھک کر کچن میں آ جاتی اور پورا دن کام کاج میں مصروف رہتی۔ گھر کی عورتوں کے سوا اسے کسی نے نہیں دیکھا رکھا تھا۔ وہ اس وقت کافی کم عمر تھی، بہت سے کام کاج اسے کرنے نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے دلشاد بیگم اور بڑی بی اس پر خوب ظلم ڈھاتی۔ اس گھر میں صرف ایک عمر رسیدہ ملازمہ اور شہریار کی چھوٹی بہن شمائل تھی، جسے مہوش سے ہمدردی تھی، اور اس کی ماں کو بالکل پسند نہیں تھا کہ شمائل بنی میں آئی لڑکی سے ہمدردی کرے، اسی لیے گاہے بگاہے اپنی بیٹی کو ٹوکتی رہتی اور کہتی کہ زیادہ اس سے بات چیت مت کیا کرو ورنہ وہ سر پر چڑھ جائے گی، مگر شمائل اپنی ماں کی بات کو نظر انداز کر دیتی۔ وہ دیکھتی تھی کہ اس کا بھائی اکثر پریشان رہتا تھا، وہ اس طرح کی شادی ہرگز نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی اسے پسند تھا کہ کسی لڑکی پر اس طرح کا ظلم کیا جائے، لیکن وہ ان سب کے سامنے بے بس تھا۔ ایک دن شہریار نے گھر والوں سے کہا کہ میں واپس امریکہ جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے زبردستی میری شادی تو کر دی ہے، لیکن میں اس سب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے مجھے واپس جانا ہے اور اب کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ سب اس کے سامنے بے بس ہو گئے تھے، پہلے ہی اسے زبردستی ہی صحیح لیکن اپنی بات منوا چکے تھے، اس لیے مزید کچھ کہنے سے دادا جی نے ان سب کو روک دیا۔ شہریار تو یہاں سے چلا گیا، لیکن مہوش کو ایک عذاب میں چھوڑ گیا۔ شہریار نے سوچا تھا کہ اس کے جانے کے بعد لڑکی کو واپس بھجوا دیا جائے گا، گھر والے مایوس ہو جائیں گے، لیکن اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس لڑکی کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ گھر پر ہوتا تھا تو اس کے گھر والے زیادہ ظلم نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شہریار کو یہ سب پسند نہیں ہے، اپنے بیٹے کے سامنے اچھا بنے رہنا چاہتے تھے، اسی لیے جیسے ہی وہ گیا تھا ان سب کو چھوٹ مل گئی۔ شمائل یہ سب بہت افسردگی سے دیکھتی تھی، وہ ایک الگ قسم کی لڑکی تھی، اسے اس طرح کی روایات بالکل پسند نہیں تھی۔ جب اس نے سنا تھا کہ لڑکی کو ونی کر کے یہاں پر لایا جائے گا تو وہ اپنی ماں سے خوب ناراض ہوئی اور ان سے بحث بھی کی، لیکن اس کی ماں نے اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ تم اپنی زبان بند رکھو اور پنچایت کے فیصلے کے خلاف بولنے کی جرت بھی مت کرنا، اگر تمہارے دادا جی نے یا گھر میں کسی اور نے سن لیا تو تمہارے ساتھ بھی یہی سب ہوگا، مصیبت کو کیوں آواز دے رہی ہو؟
وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو ان سب میں ان لوگوں کا ساتھ دینے کو پوری طرح سے تیار تھی۔ بے شک انہوں نے اپنا بیٹا کھویا تھا، لیکن یہ کہاں کا انصاف تھا کہ ایک مظلوم اور معصوم لڑکی کو ان سب کی بھیڑ چڑھا دیا جائے۔ شروع سے ہی اسے مہوش سے ہمدردی تھی اور اکثر ہی وہ چھپ کر اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ رات کے وقت جب وہ کام کاج کر کے اپنے جانوروں کے باڑے میں جا کر سونے کے لیے لیٹ جاتی تو شمائل جانتی تھی کہ وہ بھوکی ہے اور اسے اس کی ماں نے کھانا نہیں دیا ہے، اس لیے وہ چپکے سے کھانا ایک ڈونگے میں ڈال کر اس کے پاس لے جاتی اور تب تک اس کے پاس سے نہ اٹھتی جب تک مہوش کھانا نہ کھا لیتی۔ وہ صرف اتنا ہی کر سکتی تھی۔ مہوش اس کی اتنی ہمدردی پر اس کی شکر گزار تھی اور اسے یقین آ گیا تھا کہ دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ ختم نہیں ہوئے۔ شمائل اکثر ہی اس کے سامنے اپنے بھائی کی تعریفیں کیا کرتی اور کہتی کہ میرا بھائی ان سب پر راضی نہیں تھا، اسی لیے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو شاید کوئی بھی آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کر پاتا۔ اس کی باتیں سن کر مہوش ایک گہری سانس لے لیتی اور سوچتی کہ کاش وہ تھوڑی ہمت کر کے اس سے شادی سے ہی انکار کر دیتا تو میری زندگی میں تھوڑا بہت سکون تو ہوتا۔ اکثر ہی اسے اپنے ماں باپ پر بھی غصہ آتا تھا جنہوں نے اپنی اولاد میں فرق کیا اور ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو دلوائی۔ اسے اب کسی سے اس طرح کی امید نہیں رہی تھی اور یہ سب جھیلنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ دلشاد بیگم تو اسے جہاں پر بھی دیکھتی مارنے کو دوڑ پڑتی اور کہتی کہ اسے دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے، اس کے بھائی نے میرے بیٹے کو مار دیا، اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اسے یہاں لائے ہی کیوں ہیں؟ وہ زور زور سے اسے پیٹتے، یہی سب بولتی رہتی تھی اور وہ چپ چاپ ان کی مار سہتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ واپس اپنے گاؤں جائے، اپنے ماں باپ سے ملے۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اسے تو ان سے کسی طرح کا رابطہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دو بار شمائل نے کہا بھی کہ میں فون پر تمہاری بات کروا دیتی ہوں، لیکن وہ شمائل کو اپنی وجہ سے کسی بھی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی، اسی لیے اسے انکار کر دیا۔ لیکن دل ہی دل میں اس کا بہت دل کر رہا تھا کہ اپنی ماں سے بات کرے اور ان کی آواز سنے، انہیں بتائے کہ وہ کتنی مشکلات کا شکار ہے اور یہاں اس کا دل بہت تنہائی کا شکار ہے۔ اس نے اپنے سارے شوق اپنے اندر ہی مار دیے تھے، دوسروں کے مطابق زندگی جی رہی تھی۔ وہ شوخی اس کے اندر ختم ہو رہی تھی جو کبھی اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کتنی ضدی تھی، جب اپنے گھر رہتی تھی تو ذرا ذرا سی چیز کے لیے ضد کرتی تھی۔ پسند کا کھانا کھانے کے لیے تو رونے تک لگ جاتی تھی اور اس کی ماں ہمیشہ اس کی پسند کا ہی کھانا بنایا کرتی تھی، اور یہاں پر تو اسے دو نوالوں کے لیے بھی ترسایا جاتا تھا، اور یہ سب کرتے ہوئے وہ لوگ خوب ہنستے تھے۔ اس کی بے بسی انہیں مزہ دیتی تھی۔ پتہ نہیں یہ امتحان کب ختم ہوگا، اکثر ہی وہ سوچتی اور خود سے سوال کرتی رہتی۔ شہریار اکثر ہی گھر پر فون کرتا رہتا تھا، لیکن کسی نے بھی اسے مہوش کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ شمائل کو اس کی ماں نے سختی سے منع کر رکھا تھا، اسی لیے مجبوری میں وہ خاموش رہی، اور شہریار نے تو اس قصے کو کب سے بھلا دیا تھا۔ شمائل اکثر ہی مہوش کو بتاتی رہتی کہ اس کے بھائی کا فون آیا ہے، اور اپنے بھائی کی ہر بات مہوش سے کرتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اور مہوش ایک ہو جائیں، لیکن اس بات سے بھی واقف تھی کہ اس کے گھر والے ایسا ہونے نہیں دیں گے، اور اس کا بھائی وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پردیس میں جا کر بس گیا تھا۔ ایک دن مہوش معمول کے مطابق کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی، تبھی باہر سے فون بجنے کی آواز آئی۔ بے دھیانی میں اس نے اپنے کان فون کی طرف لگا دیے۔ شمائل جو دلشاد بیگم کے پاس بیٹھی ہوئی بات چیت کر رہی تھی، فوراً سے فون سٹینڈ کی طرف آئی اور فون اٹھا کر دلشاد بیگم کو پکڑا دیا۔ شہریار کا فون آیا تھا۔ اپنے بیٹے کی آواز سن کر وہ خوش ہو گئی، پھر شمائل سے بھی بات کروائی۔ شہریار نے بتایا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں واپس آ رہا ہے۔ اس کی یوں اچانک واپسی کی خبر سن کر دلشاد بیگم اور شمائل دونوں خوشی سے پاگل ہو گئی۔ پھر وہ کافی دیر تک شہریار سے باتیں کرتی رہی۔
ان کی سالوں کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا واپس آ جائے، پہلے وہ پڑھائی کے سلسلے میں اور پھر اپنے اس زبردستی کے نکاح کے بعد چلا گیا۔ کتنے سال ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے۔ وہ فون پر اسے بات کر رہی تھی اور دوسری طرف شمائل نے جیسے ہی خبر سنی کہ اس کا بھائی واپس آ رہا ہے تو بھاگی بھاگی مہوش کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، بھابھی، میرے پاس آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ مہوش اس کو یوں خوش دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ ویسے بھی وہ کم مسکراتی تھی اور شمائل ہی اس کے مسکرانے کی وجہ بنتی تھی۔ اب نہ جانے آخر کیا بات تھی جو وہ اتنا زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ اس نے شمائل سے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ گی کہ کیا بات ہے یا صرف خوش ہوتی رہو گی؟ کچھ بتاؤ گی بھی؟ شمائل نے اسے اپنی طرف گھما کر کہا، جو بتانے جا رہی ہوں وہ سن کر آپ بھی خوش ہو جائیں گی۔ آج صبح ہی بھائی نے فون کر کے بتایا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ خوشی کی خبر آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی مہوش کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس نے سوچا، اس میں کیا خوشی کی بات ہے؟ وہ شخص جو مجھے ٹھکرا کر چلا گیا تھا اور مجھے بنی میں آئی لڑکی ہی سمجھتا ہے، اس کے آنے سے کون سا میری زندگی سنور جائے گی؟ اس کے لیے تو میں کوئی معنی رکھتی ہی نہیں ہوں۔ لیکن اس نے شمائل کی خوشی خراب نہیں ہونے دی، اسی لیے دھیرے سے مسکرا دی۔ جب شمائل وہاں سے چلی گئی تو وہ کھڑی سوچتی رہی۔ پہلے گھر والے ظلم کرتے تھے، اب وہ آئے گا تو وہ بھی ظلم کرنا شروع کر دے گا۔ نہ جانے کس کس طرح کے ظلم مجھ پر ڈھائے گا۔ پریشانی سے سوچتی وہ کام میں مگن ہو گئی۔ سفینہ، بوا جو ایک طرف کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، مہوش کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹی، تم پریشان مت ہو۔ شہریار بیٹے کو میں بہت لمبے عرصے سے جانتی ہوں۔ وہ اپنے گھر والوں سے بالکل الگ ہے، باہر رہا ہے اور اس کی سوچ گھر والوں سے مختلف ہے۔ وہ تمہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس کی طرف سے تم فکر مند مت ہو۔ انہوں نے اپنی طرف سے تو اسے تسلی دے دی، لیکن اصل میں مہوش حد سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اس کے آنے کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھیں اور ہر کام مہوش سے ہی کروایا جا رہا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بنا کہ اتنے بڑے گھر کا کام اکیلے وہ کیسے کرے گی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھ کر باہر آئی تو دلشاد بیگم نے اس سے کہا کہ ناشتے کی تیاری شروع کر دو، اور آج ناشتہ بہت ہی بہترین ہونا چاہیے۔ میرا بیٹا اتنے عرصے بعد واپس آ رہا ہے، کتنے سال ہو گئے ہیں اسے دیکھے ہوئے، آنکھیں ترس گئی ہیں اسے دیکھنے کو۔ تجھ منحوس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آتا، پتہ نہیں کب تجھ سے جان چھوٹے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ مہوش نے حیرت سے سوچا کہ آخر اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گیا تھا، اب ہر چیز کے لیے مجھے ہی الزام دیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا دل بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہا تھا، یہ سوچ کر کہ شہریار آ کر اس پر مظالم ڈھائے گا اور اس کی زندگی مزید تنگی اور مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ آئے ہی نہ۔ ناشتہ بنا کر اس نے سفینہ بوا کو اطلاع کر دی کہ ناشتہ تیار ہے، کیونکہ اسے گھر کے دوسرے حصوں میں جانے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ بلا ضرورت اسے کہیں پر بھی جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ صفائی وغیرہ کر کے وہ چپ چاپ جانوروں کے باڑے میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ کام کر کے فارغ ہو کر وہاں آ گئی۔ دلشاد بیگم نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میرے بیٹے کے سامنے بالکل مت آنا، جب تک وہ یہاں پر ہے تم صرف کچن کا کام کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ ان کی ہدایت مانتے ہوئے وہ صرف کچن تک محدود تھی، لیکن دلشاد بیگم اپنے بیٹے کو تو گھر میں کسی جگہ قید کر کے نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ تو اپنی مرضی سے کہیں پر بھی آ جا سکتا تھا، چاہے وہ کچن ہو یا پھر جانوروں کا باڑا۔ وہ پورا دن اپنے بیٹے پر نظر رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اس بات سے اچھے سے واقف تھی کہ ان کے بیٹے کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے شمائل سے کہا کہ تم اپنے بھائی پر نظر رکھو کہ کہیں وہ مہوش سے ملاقات نہ کر لے۔ یہ سن کر شمائل کو کافی عجیب لگا اور اس نے کہا کہ اماں، وہ اس کی بیوی ہے، اگر وہ اس سے مل بھی لے گا تو اس میں برا ہی کیا ہے؟
پتہ نہیں آپ لوگ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ دلشاد بیگم نے جواباً اپنی بیٹی کو جھاڑ دیا اور کہا کہ کتنی بار کہا ہے اس لڑکی کو عزت سے مخاطب مت کیا کرو، ہر وقت اسے بھابھی بھابھی کہتی رہتی ہو، اس کی یہاں کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی بھی اسے اس گھر میں عزت سے مخاطب نہیں کرے گا۔ شمائل کو سخت غصہ آیا لیکن خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں کسی طرح کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کوئی تماشا کھڑا کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجبوری میں چپ رہنا اسے ٹھیک لگا تھا۔ کچھ دن گزرے تو شہریار ایک دن کسی کام سے کچن میں آیا۔ ویسے تو وہ کچن کا رخ نہیں کرتا تھا، لیکن اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی اور آس پاس کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اسی لیے وہ خود ہی اٹھ کر کچن میں چلا آیا۔ سامنے ہی کوئی لڑکی چادر کا گھونگھٹ نکالے کھڑی کام کاج میں مصروف تھی۔ اسے صرف اس کے ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ سفید دودھیا ہاتھوں پر اس کی نظر گویا ٹک کر رہ گئی تھی۔ پھر اس نے فوراً سے اپنی نگاہوں کا رخ بدلا اور کہا کہ پانی چاہیے۔ مہوش جو کھانا بنانے میں مصروف تھی، اس کی آواز سن کر کانپ کر رہ گئی، فوراً سے مڑی اور فریج سے پانی نکال کر دے دیا۔ شہریار اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ویسے تو اس کے گھر میں کوئی بھی ملازمہ اس طرح سے گھونگھٹ اوڑھ کر نہیں رہتی تھی، تو پھر یہ کون تھی؟ بہرحال کوئی بھی ہو مجھے کیا، یہ سوچتے ہوئے وہ پانی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے مہوش نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے شہریار کو دیکھ کر ہی ڈر لگتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد شہریار نے شمائل سے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی ملازمہ چہرے پر گھونگھٹ نہیں رکھتی، لیکن آج میں نے کچن میں ملازمہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر چادر تھی۔ یہ کون سی روایت شروع کر دی ہے؟ گھر میں بھی سکون کا سانس نہیں لینے دو گے کسی کو کیا؟ شمائل نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، آپ کون سی ملازمہ کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو کوئی بھی ملازمہ اس طرح سے گھونگھٹ نہیں رکھتی۔ ویسے بھی ساری ملازمائیں بہت لمبے عرصے سے یہاں پر کام کر رہی ہیں اور سب آپ کو جانتی ہیں، ایسی کون ہے جس نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا؟ شہریار نے آگے سے کہا، میں نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ بہت عجیب لگا۔ اگلی صبح شمائل اٹھ کر جب کچن میں آئی تو اس نے دیکھا کہ مہوش گھونگھٹ نکالے کھڑی تھی۔ ایک دم سے اسے شہریار کی بات یاد آئی۔ یعنی کہ اس نے مہوش کو دیکھا تھا۔ وہ مہوش کے قریب آئی اور کہنے لگی، کچن میں کیوں گھونگھٹ نکالا ہوا ہے؟ کیا یہ اماں کا آرڈر ہے؟ مہوش فوراً سے گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بیگم صاحبہ نے کچھ نہیں کہا، یہ تو میں نے ویسے ہی نکالا ہے۔ شمائل نے اس کی بات سن کر کہا کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، شہریار تمہارا شوہر ہے، اس سے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں تمہیں سچ کہہ رہی ہوں، میرا بھائی باقی گھر والوں کی طرح نہیں ہے، لیکن تم پھر بھی ان سے اتنا ڈرتی ہو۔ اچھا خیر، مجھے بتاؤ ناشتہ تیار ہو گیا تو میں لے جاؤں؟ اس نے فوراً سے اسے ناشتے کی ٹرے تھمائی۔ شمائل کی بات اس کے دماغ میں کہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی حمایت کر رہی ہے اور کچھ نہیں، مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ڈپٹا۔ وہ کسی کے بارے میں کچھ اچھا سوچ نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہاں پر اتنے سالوں سے جو کچھ دیکھا تھا اس کے اندر اچھائی کی امید ہی ختم ہو کر رہ گئی تھی، تو وہ شہریار سے کیسے کسی اچھے کی امید کر سکتی تھی؟ یہی سوچ کر وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہو گئی، لیکن آخر کب تک اسے چھپ کر رہ سکتی تھی؟ ایک دن شہریار رات دیر تک ڈیرے پر بیٹھا اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ بات چیت میں مگن تھا۔ روزانہ کی طرح ڈیرے سے آنے والی آوازیں مہوش کو پریشان کر رہی تھیں۔ وہ سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسی وقت اسے باہر کسی کی آہٹ سنائی دی۔ جانوروں کے باڑے کے بالکل باہر کسی کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، اسی لیے فوراً سے اٹھ کر دیکھنے کے لیے دوڑی۔ ہڑبڑاہٹ میں اپنی چادر پہننا بھی بھول گئی۔ دوسری طرف شہریار جو ڈیرے پر اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہہ کر بیچ والے دروازے سے اندر آ رہا تھا، ایک دم سے اپنے سامنے ایک لڑکی کو بنا چادر کے دیکھ کر فوراً سے چونک گیا۔ آخر یہ کون ہے اور اتنی رات کو باڑے میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کون ہو تم؟
महविश उसकी आवाज़ सुनकर और यूं अचानक अपने सामने देखकर फौरन से घबरा गई और अपनी चादर लेने के लिए भागी। इतने में शहरयार भी उसके पीछे पीछे चला आया। उसने देखा बाड़े में एक तरफ तकिया और चादर रखी थी, यानी इसका मुस्तकिल ठिकाना यहीं पर है। आखिर जानवरों की देखभाल के लिए एक लड़की को क्यों रखा हुआ है? उसने हैरत से सोचा। वो अब तक इस बात से नावाकिफ था कि ये वही लड़की है जो 5 साल पहले इसके निकाह में लाई गई थी। उसने इससे कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो और यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? जानवरों के साथ तुम्हारा क्या काम? महविश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे क्या जवाब दे, क्योंकि अगर वो कुछ भी कहती और कल को बात दिलशाद बेगम तक पहुंचती तो वो इसे बहुत बुरी सज़ा देती। इसीलिए वो खामोश रही और शहरयार को उसकी खामोशी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो वो इतनी हसीन थी और ऊपर से इतनी रात को बिना चादर के यहाँ क्या कर रही थी? डेरे में अक्सर ही मर्द बैठे रहते हैं, अगर उनमें से किसी ने इस पर बुरी नज़र डाल दी तो कैसी लड़की है? उसे अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं है। कितनी लापरवाह है। वो दिल ही दिल में गुस्से से बोलता वहां से अपने कमरे में वापस चला आया। सुबह शुमाइल से पूछूंगा कि ये कौन है, उसने फैसला किया और सो गया। अगली सुबह सबसे पहले उसने शुमाइल को अपने कमरे में बुलाया। शुमाइल हैरान हुई कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो भाई ने सुबह सुबह ही मुझे बुला लिया है। वो अंदर आई तो देखा कि शहरयार उसी का मुंतज़िर था। उसे देखते ही कहने लगा, इस घर में चल क्या रहा है? कभी मुलाजमा घूंघट निकाले होती है और कभी बाड़े में बिना चादर के एक लड़की घूम रही होती है। कुछ बताओ गिबी के हो क्या रहा है? रात को डेरे से मैं वापस आने के लिए बीच के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो पता चला कि वहां पर सामने ही एक लड़की खड़ी थी। आखिर जानवर के बाड़े में किसी लड़की का क्या काम? पता भी है रात को डेरे पर किस तरह के लोग आकर बैठे रहते हैं। खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं। अगर किसी ने कभी कोई गलत हरकत कर दी, किसी लड़की की इज्जत की परवाह है या नहीं? वो ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ें बाहर तक जा रही थी। दिलशाद बेगम उसकी आवाज़ सुनकर अंदर आई। शुमाइल सामने ही सर झुकाए खड़ी थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। कहती भी तो क्या? उसे लग रहा था कि वो महविश को पहचान जाएंगे, लेकिन शहरयार के ख्याल में तो महविश का नामो निशान भी इस घर में नहीं रहा था। वो तो सोच रहा था कि शायद उसके घर वालों ने अब तक इसे वापस भिजवा दिया होगा और वो किस्सा ख़त्म हो गया होगा। लेकिन दिलशाद बेगम ने अंदर आते ही इससे कहा, वो लड़की महविश है, वही लड़की जो 5 साल पहले वन्नी करके तुम्हारे निकाह में लाई गई थी। और हाँ, उसकी कोई औकात नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर शहरयार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो हैरत और सदमे का शिकार था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले जो कुछ उसकी माँ ने इससे कहा है वो सच है या झूठ। वो भागता हुआ जानवरों के बाड़े में आया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वो किचन में आया तो देखा कि वो एक तरफ खड़ी, चेहरे पर चादर का नकाब डाले काम में मगन थी। उसने फौरन से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसके चेहरे से नकाब हटाया और देखकर हैरान रह गया। ये तो वही रात वाली लड़की थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके घर वाले इस पर इतना जुल्म ढा रहे होंगे। दिलशाद बेगम पीछे पीछे किचन में चली आईं और गुस्से से कहने लगीं कि शहरयार, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाकर इस लड़की को देखने की? इसकी कोई औकात नहीं है। शहरयार बिना कुछ कहे लंबे लंबे ढक भरता वहां से चला गया। महविश को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दिलशाद बेगम उस पर गुस्सा उतारे जा रही थी। शुमाइल बमुश्किल उन्हें खामोश करवा के वहां से ले गई। महविश को डर था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होगा, और अब उसका डर सच बनकर उसके सामने खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। वो जानती थी कि दिलशाद बेगम अब उस पर मज़ीद सख्ती करना शुरू कर देंगी। हर चीज़ का इल्ज़ाम वो इसे ही देती थी। हालांकि ये बात वाज़ेह थी
کہ شہریار سے خود کو چھپائے رکھنے کی اس نے بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ دوسری طرف شہریار نے گھر بھر میں ایک قیامت کھڑی کر دی تھی۔ سب سے اس نے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ اب تک وہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے اور اسے اس حال میں کیوں رکھا ہوا ہے، یہ سب چل کیا رہا ہے۔ دادا جی نے اسے سختی سے کہا کہ وہ لڑکی بنی ہو کر آئی تھی اور اب مرتے دم تک یہیں پر اسی حال میں رہے گی۔ کیا تمہیں بنی ہونے کا مطلب نہیں پتا، یا پھر اپنی روایات باہر رہ کر بھول چکے ہو؟ شہریار نے ان سے کہا کہ میں اپنی روایات نہیں بھولا، بلکہ آپ کے انسانیت سوز سلوک کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔ آپ لوگ انسانیت بھول چکے ہیں۔ کچھ احساس بھی ہے کہ ایک معصوم اور مظلوم لڑکی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ اس سب میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اگر سزا دینی ہی تھی تو اس کے بھائی کو دیتے۔ یہ کون سی بہادری ہے کہ لڑکی کو کسی کے گناہ کی سزا دی جائے؟ یہ تو بزدلی ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا اور سب خاموشی سے اس کی ہر بات برداشت کر رہے تھے۔ غصہ تو سب کو آ رہا تھا، لیکن ایک بیٹا پہلے کھو چکے تھے، دوسرا کھونا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے خاموش رہے۔ جب رات کا وقت ہوا اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو شہریار بے چینی سے ٹہلنے لگ گیا۔ اس کی نگاہوں میں بار بار اس لڑکی کا چہرہ آ رہا تھا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ۔ پھر اس سے صبر نہ ہوا تو وہ اپنے کمرے سے نکل کر ہال سے گزر کر جانوروں کے باڑے کی طرف چلا آیا۔ وہ حسب معمول سونے کی کوشش میں مصروف تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور آواز دی۔ مہوش اس کی آواز سن کر فوراً سے گھبرا گئی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چادر اچھے سے اپنے ارد گرد لپیٹ لی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف چلایا۔ یہ سب اس نے اتنی جلدی کیا تھا کہ مہوش کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے شہریار کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ گھر والوں نے اگر دیکھ لیا تو اس پر بہت زیادہ ظلم ڈھائیں گے۔ شہریار نے دیکھا کہ وہ خوف کی وجہ سے کپ کپا رہی ہے۔ اس نے اسے کمرے میں لایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے تیور دیکھ کر مہوش کی گویا جان نکلنے لگی۔ وہ کافی زیادہ غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے دبوچ کر کہنے لگا، کس طرح کی انسان ہو تم؟ تمہارے اوپر اتنا ظلم ہوتا رہا اور تم اپنے لیے ایک آواز تک نہیں اٹھا سکی۔ ارے ایک بار مجھے بتا دیا ہوتا، شمائل سے کہتی، وہ میری بات کروا دیتی۔ کم سے کم جب سے میں آیا ہوں اس وقت تو مجھ سے بات کر لیتی اور مجھے بتا دیتی، کوئی نہ کوئی حل نکل آتا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ ہمیشہ مجھ سے چھپتی رہی اور مجھے بھی ان جیسا سمجھ لیا۔ غلطی میری ہی ہے، میں تمہیں چھوڑ کر ہی کیوں گیا؟ مجھے لگا تھا کہ میرے چلے جانے سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت تم کافی کم عمر تھی اور تمہاری زندگی خراب ہونے سے بچ جائے گی، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ آج کے بعد تم میری بیوی بن کر یہیں پر رہو گی اور اس گھر کے فرد کی طرح ہی تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلے دن صبح سویرے ہی اس نے سب کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ آج سے میری بیوی ہے اور ہر کوئی اسے میری بیوی کے نگاہ سے ہی دیکھے اور اسے بالکل ویسی عزت دی جائے گی جیسے اس گھر کی عورتوں کو دی جاتی ہے۔ سب اس کے فیصلے کے خلاف تھے سوائے شمائل کے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے مہوش کی زندگی گویا بالکل بدل کر رہ گئی۔ شہریار جسے وہ سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتی تھی، اس نے اس کی زندگی میں گویا رنگ بھر دیے۔ دلشاد بیگم اور بڑی بھی اب بھی اسے نفرت ہی کرتی تھیں اور باقی لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اسے ان سب کی اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی زندگی کا ساتھی اسے پسند کرتا تھا، یہی اس کے لیے کافی تھا۔ اب وہ
اس گھر میں پورے استحقاق سے رہتی تھی اور اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے بھی جاتی رہتی۔ اتنے سال اس نے تکالیف برداشت کی تھی اور اب اس کی تکلیفوں کا اختتام تھا۔ شمائل ان سب سے بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ دل سے اسے اپنی بھابھی مانتی آئی تھی اور اب اسے خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئی۔